बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल और आप डेली मैदान देख रहे हैं। अफ़गान महाजरीन के हवाले से भी बात होगी, खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल के हवाले से भी, मुल्क भर में सियासी जमातें क्या कर रही हैं, कुछ सियासी जमातें क्या चाहती हैं, इलेक्शन की तैयारी है और कुछ सियासी जमातें इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ हैं और कुछ सियासी जमातें अब चाहती हैं कि इलेक्शन ना हो, जो तारीख़ दी गई है उस तारीख़ को इलेक्शन ना हो। इस सारे मामले के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, चूँकि एक इंसानी मामला है अफ़गान महाजरीन का, तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो गैर कानूनी मुकीम अफ़गान महाजरीन हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उनका डेटा मुरतब किया है और इस डेटा के जो अदाद व शुमार सामने आए हैं वो बड़े अजीब व गरीब हैं। यानी पहले तो ये दावा किया गया था कि बहुत ज़्यादा गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम हैं, लेकिन अब तक जो बड़े शहरों में जो डेटा इकट्ठा किया है महकमा दाखिला ने, उसके मुताबिक 22,347 गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन की निशानदही की गई है। यानी 22,347 वो अफराद अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं जिनके पास कानूनी दस्तावेज़ात नहीं हैं, जिनके पास POR कार्ड नहीं है, जिनके पास कोई सबूत नहीं है कि वो कानूनी तरीके से यहाँ पर मुकीम हैं या गैर कानूनी तरीके से मुकीम हैं। ये बग़ैर दस्तावेज़ात के ये 22,000 अफराद हैं। इनमें पेशावर में 17,832 गैर कानूनी अफ़गानों की निशानदेही हुई है, ये महकमा दाखिला की रिपोर्ट है। इस तरह ज़िला खैबर में 1,523, कोहाट में 1,228, वज़ीरिस्तान में 607 अफ़गान महाजरीन की निशानदेही की गई है और इसी तरह बटग्राम, टांक, तोरकर, कोहिस्तान, सवाबी, वज़ीरिस्तान और मानसेरा से भी डेटा मुरतब किया जा रहा है, ये कहना है महकमा दाखिला का। बन्नू से जो जनूबी ज़िला है 370 अफराद, ज़िला मोमन से 356 अफराद, हरीपुर से 314, मर्दान से 217, 410, 104 गैर कानूनी जो गैर मुल्की हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। मालाकंड से 100, कुरुम से 95, चित्राल से 76, बाजोड़ से 69, एबटाबाद से 51 जो हैं वो गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन की निशानदही की गई है। तादाद तब पता चलेगा सूरत हाल। इससे पहले भी मैं एक वीडियो में ये बात कर चुका हूँ कि जो अदाद शुमार अब तक बताए गए हैं कि जी इतने लाख गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान महाजरीन हैं पूरे पाकिस्तान में, और इतने लाख वो हैं कि जिनके पास POR कार्ड है, इतने लाख वो हैं कि जी जिस जो जो अफ़गान सिटीज़न के तौर पर रजिस्ट्रेशन रखते हैं। अब अदाद शुमार के हवाले से आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि कोई 2.25 लाख के अदाद शुमार यहाँ के हुकाम हमें बता रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान से मुंतकिल हुए अफ़गानिस्तान। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये तादाद बताई 2.5 लाख, जब उन्होंने एक बहुत सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो इसमें उन्होंने तादाद 2.5 लाख बताई। जब अफ़गान हुकाम की आप बात सुने तो वो कोई 3 लाख के अदाद शुमार बता रहे हैं। अब जो सही, जो दुरुस्त, जो ऑथेंटिक मुस्तनद जो अदाद शुमार हैं वो किसके पास हैं? एक ये चीज़ हो सकती है कि हुकूमत पाकिस्तान ने बायोमेट्रिक की जो एक शर्त रखी है, जब सरहद पार करते हैं ये अफ़गान मुहाजिरीन, तो उनमें से बच्चों को और ख़वातीन को मुस्तस्ना किया है, तो शायद वो गिनती में ना आते हों, ये एक वजह हो सकती है। फिर जब वो अफ़गान हुकूमत इन मुहाजिरीन को वसूल करती है तो वो ज़ाहिर है कि गिनती उनकी वहाँ पर भी होती है, तो ये एक पॉइंट, एक नुक्ता हो सकता है कि जिसकी वजह से इन आदाद शुमार में फ़र्क आ रहा हो। लेकिन ये तब होगा कि जब तमाम गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं ये मुंतकिल हो जाएंगे अफ़गानिस्तान, और फिर वहाँ के अदाद शुमार और फिर यहाँ से हुकूमत पाकिस्तान जो कहती है कि जी इतने लोग मुंतकिल हुए हैं, तो तब इन अदाद शुमार को टेली किया जा सकता है और तब फिर हतमी तौर पर और हतमी तौर पर फिर भी कुछ नहीं कहा जा सकेगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि रजिस्टर्ड अफ़गान मुहाजिरीन तो पाकिस्तान में मौजूद हैं, बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और उनके हवाले से कोई अभी कोई वाज़ेह फ़ैसला भी नहीं हुआ, और ये मुकम्मल तौर पर सही दुरुस्त आदाद शुमार तब आएंगे कि जब ये तमाम अफ़गान मुहाजिरीन अपने मुल्क वापस चले जाएंगे, तो फिर ये पता चलेगा कि क्या कानूनी और गैर कानूनी अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से जो एक जो डेटा दिया जाता रहा अभी तक, जो आलमी मीडिया में भी आता रहा, अफ़गानिस्तान की मीडिया में भी आता रहा, पाकिस्तान की मीडिया में भी आता रहा, क्या वही आदाद शुमार हैं या इसमें कमी बेशी है? बहरहाल एक इंसानी अलमिया है, वहाँ पे शदीद सर्दी है, वहाँ पे इंसान हैं बेसर व सामानी की सूरत में हैं, और बच्चे और ख़वातीन और बूढ़े
بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس وقت شدید مشکل صورتحال میں ہیں، اور جس طریقے سے اچانک اتنے لاکھوں لوگ افغانستان میں منتقل ہوئے ہیں، تو یہ افغان حکومت کے اوپر بھی ایک دباؤ ہے، اور ظاہر ہے کہ دباؤ جو ہے وہ کالعدم ٹی ٹی پی کے حوالے سے ہے۔ اب افغانستان کی حکومت اور پاکستان کی حکومت کیسے مل بیٹھے گی، کیسے اس مسئلے کا حل نکالے گی، کیسے یہ ایک دوسرے سے جو مطالبات ہیں یہ منوائیں گے، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن جتنا میں واچ کر رہا ہوں، جتنا میں دیکھ رہا ہوں، افغان میڈیا کے اوپر مسلسل پاکستان کے خلاف بات ہو رہی ہے، پاکستان کی پالیسیز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور پاکستان سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بہت جلد بازی میں فیصلہ کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ دونوں ملکوں کے مابین جو غلط فہمیاں ہیں ان کو ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑھاوا ملا ہے، یہ غلط فہمیاں مزید بڑھ رہی ہیں۔ ایک دوسرے سے جو جذبات ہیں ایک دوسرے کے لیے وہ بڑھ رہے ہیں، اور وہ جذبات ظاہر ہے کہ مثبت جذبات نہیں ہیں، اور اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان ایک اہم پڑوسی ملک ہے افغانستان کا، اور افغانستان ایک اہم پڑوسی ملک ہے پاکستان کا۔ جغرافیہ ہم نہیں تبدیل کر سکتے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اگر ہمارے بہتر تعلقات ہوں گے تو اس کا اثر جو ہے وہ دونوں ملکوں کے عوام کے اوپر بھی پڑے گا۔ آتے ہیں خیبر پختونخوا کی سیاست کے اوپر بھی اور پاکستان کی سیاست کے اوپر بھی، مختصراً اس پر میں بات کرنا چاہوں گا۔ لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے، اور وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ہواؤں کا رخ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی جانب ہے۔ 21 اکتوبر کو جب نواز شریف پاکستان آئے تو ان کا ایک شاندار استقبال کیا گیا، انہوں نے ایک بڑا جلسہ کیا مینار پاکستان پہ، اور اس میں جب آپ خیبر پختونخوا کی پارٹیسپیشن دیکھتے ہیں تو وہ بھی شاندار رہی۔ اس سے پہلے اس قسم کے مناظر نہیں دیکھے گئے۔ اس میں ظاہر ہے کہ یہاں کی صوبائی قیادت کا بھی کردار تھا، اس میں نئے شامل ہونے والے جو لوگ ہیں ان کا بھی کردار تھا، امیر مقام اختیار ولی، بلاول آفریدی، الحاج شاہ جی گل، اسی طرح خواتین جو ہیں وہ بڑی ایکٹیو ہیں، اور مختلف مالاکنڈ کو دیکھ لیں، ہزارہ کو دیکھ لیں، جنوبی اضلاع کو دیکھ لیں، پشاور کو دیکھ لیں، تو مختلف رہنماؤں نے اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالا، اور ایک ٹیک ٹاک شو کیا انہوں نے۔ یہاں سے انہوں نے بتایا کہ ایک قسم کا یہ بتانے کی کوشش کی کہ مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے اندر زندہ ہے، فعال ہے، اور جس طریقے سے پورے صوبے کو نکالا گیا، جس طریقے سے پورے صوبے کے کارکنوں کو نکالا گیا، تو یقینی طور پر یہ ایک خیبر پختونخوا کی قیادت کے لیے ایک امتحان تھا، اور اس کے امتحان میں یہاں کی قیادت جو ہے یہ پورا اتری ہے۔ یہ مبصرین بھی اس چیز پر اتفاق کرتے ہیں کہ ایک نئی روح پونکی گئی نواز شریف کی جو آمد ہے بیرون ملک سے پاکستان میں، خصوصاً خیبر پختونخوا مسلم لیگ نون کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا، ہواؤں کا رخ جو ہے وہ بدل رہا ہے، اور بلوچستان کے حوالے سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر بلوچستان عوامی پارٹی باپ، وہاں کے جو الیکٹیبلز تھے وہ تیزی سے شامل ہو رہے ہیں مسلم لیگ نون میں۔ اور مسلم لیگ نون میں جب صرف مسلم لیگ نون میں نہیں، کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر جب الیکشن سے پہلے الیکٹیبلز شامل ہوتے ہیں، شمولیت اختیار کرتے ہیں، تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہواؤں کا رخ جو ہے وہ اس سیاسی جماعت کی طرف ہے۔ سندھ میں ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ جو معاملہ ہوا مسلم لیگ نون کا، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مورچہ زن بھی ہیں۔ اچھا، نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو فون کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی ایک اہمیت ہے خیبر پختونخوا کی سیاست میں، اور اس فون سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون اور جے یو آئی ایک دوسرے کے مزید قریب آ سکتے ہیں۔ قریب تو وہ بہت پہلے سے ہیں، لیکن چونکہ الیکشن میں پھر سیاسی جماعتیں مختلف فیصلے کرتی ہیں اور غیر متوقع فیصلے کرتی ہیں، لیکن اب یہ امیدیں دونوں جانب سے بڑھ رہی ہیں کہ یہ دونوں جماعتیں انتخابی اتحاد کر سکتی ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتی ہیں، اور اگر نظریاتی طور پر دیکھا جائے تو پھر یہ ایک دوسرے کے بہت قریب بھی ہیں بنسبت آپ دوسری جماعتوں کے دیکھیں۔ اگر آپ بات کریں پیپلز پارٹی اور اے این پی ایک دوسرے کے قریب ہیں، اسی طرح جے یو آئی اور اے این پی ایک دوسرے کے بالکل بھی قریب نہیں ہیں، باقی جماعتیں جو ہیں ان میں بھی اسی قسم کی صورتحال ہے۔ اچھا، بڑی دلچسپ صورتحال آنے والے دنوں میں پیدا ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں۔ مسلم لیگ نون کے اندر میری معلومات کے مطابق 16 کے بعد جو ایک فگر آتا ہے 17 کا 17 الیکٹیبلز جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ ان میں سابق ممبران اسمبلی بھی ہیں، ان میں ایسے افراد بھی ہیں کہ جو رنر اپ رہے، جنہوں نے الیکشنز میں دوسری پوزیشن حاصل کی،
اور ان میں پشاور سے بھی لوگ ہیں، اور ان میں ہزارہ سے بھی لوگ ہیں، مالاکنڈ سے بھی لوگ ہیں، اور ایک دو لوگ جو ہیں وہ جنوبی اضلاع سے بھی ہیں۔ یہاں پہ تعداد تھوڑی کم ہے۔ اس میں کردار ادا کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ امیر مقام اختیار ولی، الحاج شاہ گل، ان کے صاحبزادے، اور اسی طرح آپ اگر اس صوبے کی صورتحال کے حوالے سے دیکھیں تو مختلف اوقات میں، مختلف الیکشنز میں یہاں پر الیکٹیبلز جو ہیں وہ ایک جماعت سے دوسری جماعت میں شامل ہوتے رہے ہیں۔ اچھا، اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں شامل ہونے والوں میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل ہیں۔ یہاں کا ایک نامی گرامی خاندان ہے، ارباب خاندان پشاور کا، ارباب عالمگیر، آسما ارباب عالمگیر، ان ناموں سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ حال ہی میں جو کچھ مہینے پہلے جو میئر کا الیکشن ہوا، تقریباً سال پہلے، اس میں بھی اس خاندان کے نوجوان ارباب زرق نے حصہ لیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر۔ اس خاندان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ خاندان مسلم لیگ نون میں شمولیت کے لیے پر تول رہا ہے، اور مذاکرات کے کچھ ادوار ہوئے بھی ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ کن شرائط پر یہ خاندان شامل ہو رہا ہے، کیا اس میں لے دے ہوگی، کیا لین دین ہوگا، تو یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ خواجہ محمد خان ہوتی جیسی شخصیات جو مختلف وقتوں میں مختلف پارٹیاں بدلتی رہی ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ ان کی آخری پارٹی کون سی رہی۔ وہ مسلم لیگ نون میں بھی رہے، وہ پیپلز پارٹی میں بھی رہے، وہ عوامی نیشنل پارٹی میں بھی رہے، وہ آزاد حیثیت میں بھی رہے، اسی طرح ان کے صاحبزادے۔ اور آخری مرتبہ جب میں نے ان کو دیکھا تھا تو شاہد خاقان عباسی اور مصطفیٰ نواز کوکر کے ہمراہ میں نے دیکھا تھا کہ وہ پشاور پریس کلب میں موجود تھے، پریس کانفرنس انہوں نے کی تھی۔ اسی طرح کچھ اور نام بھی ہیں، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ بعد میں اس لیے بتاؤں گا کہ بہت ساری جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اور بہت سارے جو رابطے ہوئے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ پھر جب وقت سے پہلے پتہ چل جائے تو پھر ان کے لیے بھی مسائل ہوتے ہیں، دو طرفہ مسائل ہوتے ہیں، اور میں اپنے لیے بھی مسئلہ نہیں کھڑا کرنا چاہتا۔ تو صرف اتنا میں بتا دوں کہ ہواؤں کا رخ جو ہے وہ صرف بلوچستان میں مسلم لیگ نون کی طرف نہیں ہے، وہ صرف وفاق میں نہیں ہے، وہ سندھ میں ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کا جو اتحاد ہوا ہے اس صورت میں نہیں ہے، پنجاب میں نہیں ہے، فیڈرل میں نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہے۔ حالانکہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ یہاں پر مکس اچار قسم کی چیز کوئی سامنے آئے گی۔ سندھ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی وہاں پر پیپلز پارٹی، اور پنجاب میں کہا جاتا ہے کہ جی مسلم لیگ نون، وفاق میں کہا جاتا ہے کہ جی مسلم لیگ نون، بلوچستان کے حوالے سے اب کہا جا رہا ہے کہ جی باپ کے کچھ لوگ مل کر مسلم لیگ نون، جب باپ کے کچھ لوگ مل جائیں گے تو ظاہر ہے مسلم لیگ نون وہاں پر اکثریتی پارٹی کی صورت میں آ سکتی ہے۔ اس میں پھر جمعیت علماء اسلام کا بھی کردار ہوگا، بلوچستان میں بھی وہاں سے وہ سیٹیں نکال لیتی ہے۔ اور خیبر پختونخوا میں کہا جا رہا ہے کہ جی اگر پاکستان تحریک انصاف کو کہیں پہ کھپایا جائے گا تو وہ صرف خیبر پختونخوا ہوگا، اور کھلے ہاتھوں سے نہیں، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر ملے گا کہیں سے تو وہ خیبر پختونخوا ہوگا۔ اور خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک کی جماعت بھی ہے، پرویز خٹک اور محمود خان مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں سے وہ قابل ذکر کامیابی حاصل کر سکیں۔ حالانکہ اب تک کی جو صورتحال ہے اور اب تک کے جو آثار ہیں اس پارٹی کے، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ پارٹی جو ہے آنے والے الیکشن میں کوئی قابل ذکر کارکردگی کا مظاہرہ کر پائے گی۔ اب صورتحال عوامی نیشنل پارٹی، جے یو آئی، فے اور مسلم لیگ نون، اور پھر پاکستان تحریک انصاف، یہ چار جماعتیں ایسی ہیں کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بنتا ہے، عوام کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ انتظار آپ بھی کیجیے، انتظار ہم بھی کرتے ہیں۔ اور جو میں نے ناموں کا ذکر کچھ کیا ہے، کچھ نام میں نے آپ کو قصداً نہیں بتایا، وہ میں اپنے آئندہ کچھ ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا۔ بہت شکریہ۔